जिसने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कोई पहले बार मेरी चैनल के वीडियो देख रहे हो, इनसे गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी चैनल पर वीडियो अपलोड करने से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। चिचेन इट्ज़ा। चिचेन इट्ज़ा मैक्सिको में युकटान पेनिनसुला में वाक़ कोलंबिया से पहले का एक आसार कदीमा है। ये तकरीबन 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माया तहज़ीब का एक बड़ा मरकज़ था और इसे यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती वर्से के तौर पर तस्लीम किया जाता है। चिचेन इट्ज़ा में सबसे मशहूर ढांचा कुकुलकन पिरामिड है, जिसे एल कास्टिलो भी कहा जाता है। ये अहराम एक 4 रखा ढांचा है जो 24 मीटर 79 फीट से ज़्यादा लंबा है और इसमें छतों का एक सिलसिला है जो एक कदमों वाला अहराम बनाता है। अहराम को जदीद तरीन रियाज़ियाती और फलकियाती इल्म का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था और ये सूरज और सितारों की हरकत के साथ मुंसलिक है। चिचेन इट्ज़ा के दीगर काबिल ज़िक्र ढांचे में टेम्पल ऑफ द वॉरियर्स, ग्रेट बॉल कोर्ट और ऑब्जर्वेटरी शामिल हैं। ये ढांचे माया के जदीद तरीन इंजीनियरिंग, तामीराती और फलकियाती इल्म को ज़ाहिर करते हैं और इनकी सकाफ़ती और फनकाराना कामयाबियों का सबूत हैं। चिचेन इट्ज़ा कदीम माया दुनिया में एक अहम सियासी और इक़्तिसादी मरकज़ था और लोगों की एक बड़ी आबादी का घर था। शहर को 15वीं सदी में नामालूम वजूहात की बना पर तर्क कर दिया गया था और बाद में 19वीं और 20वीं सदी में इसे दोबारा दरियाफ़त और जुज़वी तौर पर बहाल किया गया था। आज चिचेन इट्ज़ा मैक्सिको में सबसे ज़्यादा मकबूल सयाहती मकामात में से एक है और ज़ायरीन कदीम खंडरात को तलाश कर सकते हैं और माया की भरपूर तारीख़ और सकाफ़त के बारे में जान सकते हैं। एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। एथेंस का एक्रोपोलिस एक कदीम किला है जो एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी पर वाक़ है जो यूनान के शहर एथेंस को देखता है। ये यूनान में सबसे अहम आसार कदीमा की जगहों में से एक है और इसे यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती वर्से के तौर पर तस्लीम किया जाता है। एक्रोपोलिस पर सबसे मशहूर ढांचा पार्थेनन है जो 447 और 432 BCE के दरमियान देवी एथेना के लिए वक़िफ़ एक मंदिर के तौर पर तमीर किया गया था। पार्थेनन क्लासिकी यूनानी फ़न तमीर का एक शाहकार है और इसे कदीम यूनानी तहज़ीब की सबसे अहम जिंदा मिसालों में से एक समझा जाता है। ये सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था और इसमें पेचीदा मुजस्समे और फ्रीज़ हैं जो यूनानी अफसानों के मनाजिर को पेश करते हैं। एक्रोपोलिस के दीगर ढांचे में प्रपिलिया जो एक यादगार गेटवे है, अथीना नाइट का मंदिर और एरेक्टियन जो कि एथेना और पोसीडन दोनों के लिए वक़िफ़ एक मंदिर है। ये ढांचे 5वीं सदी कबल मसीह से 2री सदी ईस्वी तक कई सदियों के अरसे में तमीर किए गए थे। एथेंस का एक्रोपोलिस कदीम यूनान में मजहबी और सकाफ़ती सरगर्मियों का एक अहम मरकज़ था और एक शहरी रियासत के तौर पर एथेंस की ताकत और असर व रसूख की अलामत भी था। आज एक्रोपोलिस यूनान में सबसे ज़्यादा मकबूल सयाहती मकामात में से एक है और ज़ायरीन कदीम खंडरात को तलाश कर सकते हैं और इस अहम साट की भरपूर तारीख़ के बारे में जान सकते हैं। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। गीज़ा के अहराम दुनिया के सबसे मशहूर और पहचाने जाने वाले ढांचे में से एक हैं। ये 3 अहरामों का एक कमप्लीकस हैं जो काहिरा, मस्र के मुज़ाफ़ात में वाक़ हैं और कदीम मिस्री तारीख़ के पुराने बादशाही दौर में तकरीबन 2550 कबल मसीह और 2490 कबल मसीह के दरमियान उसी साल से ज़्यादा के अरसे में तमीर किए गए थे। तीनों अहरामों में सबसे बड़ा अहराम अजीम है जिसे पिरामिड ऑफ खुफू या पिरामिड ऑफ चियोक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 अहरामों में सबसे कदीम और सबसे बड़ा है और असल में 147 मीटर 481 फीट ऊंचा था, जिसकी वजह से इसकी तमीर के वक्त ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में से एक है। दीगर 2 अहराम कफरी का अहराम और मेनकावर का अहराम हैं। गज़ा के अहराम फ़िरौनों और इनके साथियों के लिए मकबरों के तौर पर बनाए गए थे और ये एक बड़े कमप्लीकस का हिस्सा थे जिसमें कुंबा के अफराद के लिए मंदिर, काज़वेज़ और छोटे अहराम शामिल थे। अहराम चूने के पत्थर के लाखों बुलाकस का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए थे जिन्हें करीबी इलाकों से खुदाई और मुंतकिल किया गया था। अहराम की तमीर के लिए एक बड़ी मजदूर क़ुव्वत की ज़रूरत थी और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अजीम अहराम की तमीर में 1 लाख मजदूरों तक का वक्त लगा। अहरामों की तमीर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है और वो अभी तवज्जो और इसरार का ज़रिया बनी हुई हैं। आज गज़ा के अहराम सयाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज़ हैं और दुनिया के 7 अजायबात में से एक के तौर पर पहचाने जाते हैं।
وہ قدیم مصریوں کی انجینئرنگ اور تعمیراتی صلاحیتوں کا ثبوت بنے ہوئے ہیں اور ان کی تہذیب کی طاقت اور اثر و رسوخ کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ سٹون ہینج ایک پراگیتہاسک یادگار ہے جو ورکشائر، انگلینڈ میں واقع ہے۔ یہ کھڑے پتھروں کا ایک مجموعہ ہے جسے گول شکل میں ترتیب دیا گیا ہے، جس میں کچھ پتھروں کا وزن 25 ٹن تک ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یادگار 3000 BCE اور 2000 BCE کے درمیان کئی مراحل میں تعمیر کی گئی تھی۔ سٹون ہینج کا مقصد پوری طرح واضح نہیں ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اسے مذہبی یا رسمی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ یہ سورج کی حرکات کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ سورج گرمیوں کے سالسٹیس پر ایری کے پتھر پر براہ راست طلوع ہوتا ہے۔ سٹون ہینج کی تعمیر کے لیے بہت زیادہ محنت اور تنظیم کی ضرورت تھی، اور اسے دنیا کے سب سے متاثر کن پراگیتہاسک ڈھانچے میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور ہر سال لاکھوں زائرین کو راغب کرتا ہے۔ وسیع تحقیق اور مطالعہ کے باوجود بہت سے اسرار اب بھی سٹون ہینج کو گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا بھر کے لوگوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ انگکور واٹ ایک مندر کمپلیکس ہے جو کمبوڈیا میں واقع ہے، جسے 12ویں صدی کے اوائل میں بادشاہ سوریا ورمن دوم نے ایک ہندو مندر کے طور پر دیوتا وشنو کے لیے وقف کیا تھا۔ یہ بعد میں 14ویں یا 15ویں صدی میں بدھ مت کا مندر بن گیا۔ انگکور واٹ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے، اور اسے جنوب مشرقی ایشیا کے اہم ترین آثار قدیمہ کے مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مندر کا کمپلیکس تقریباً 400 ایکڑ کے رقبے پر محیط ہے اور اس کے چاروں طرف ایک کھائی ہے جس کی لمبائی تقریباً 2 میل ہے۔ مندر خود کو میرو کی نمائندگی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو ہندو افسانوں میں دیوتاؤں کا گھر ہے۔ اس میں 3 مستطیل گیلریوں کی ایک سیریز ہے، ہر ایک کے بعد دیگرے اونچی سطح تک بڑھتی ہے، جس کا اختتام ایک مرکزی ٹاور پر ہوتا ہے جو 200 فٹ سے زیادہ کی اونچائی تک پہنچتا ہے۔ مندر کو پیچیدہ نقش و نگار اور باس ریلیف سے مزین کیا گیا ہے، جس میں ہندو افسانوں کے مناظر اور خمیر کے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے۔ نقش و نگار کو خمیر آرٹ اور فن تعمیر کی بہترین مثالوں میں سے کچھ سمجھا جاتا ہے۔ آج انگکور واٹ کمبوڈیا کے سب سے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے اور ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ہندوؤں اور بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے مذہبی زیارت کا ایک اہم مقام ہے، ساتھ ہی ساتھ کمبوڈیا کے لوگوں کے لیے قومی فخر کی علامت ہے۔ تاج محل آگرہ، بھارت میں واقع ایک مشہور مقبرہ ہے۔ اسے مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا، جس کی موت 1631 میں ہوئی تھی۔ تاج محل کی تعمیر 1632 میں شروع ہوئی اور 1653 میں مکمل ہوئی۔ تاج محل اپنے شاندار فن تعمیر اور پیچیدہ ڈیزائن کے لیے جانا جاتا ہے۔ تاج محل کا مرکزی ڈھانچہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہے جو قیمتی پتھروں اور پیچیدہ نقش و نگار سے مزین ہے۔ کمپلیکس میں خوبصورت باغات اور دیگر عمارتیں بھی شامل ہیں۔ تاج محل یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور اسے دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ہندوستان کے امیر ثقافتی ورثے اور مغل فن تعمیر کی اس کی تاریخ کی علامت بھی ہے۔ پیٹرا ایک قدیم شہر ہے جو جنوبی اردن میں واقع ہے۔ یہ 4 صدی قبل مسیح میں نباتائی لوگوں نے قائم کیا تھا اور یہ ریت کے پتھروں کی چٹانوں میں تراشے گئے فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ پیٹرا قدیم زمانے میں تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اور بڑے تجارتی راستوں کے سنگم پر اس کے اسٹریٹجک مقام نے اسے پھلنے پھولنے دیا۔ پیٹرا کی سب سے مشہور عمارت ٹریجری ہے، جو ایک بلند و بالا چٹان کے چرے پر کھڑی ہوئی ہے۔ ٹریجری کو پیچیدہ نقش و نگار سے سجایا گیا ہے اور اسے کئی فلموں اور ٹیلی ویژن شوز میں دکھایا گیا ہے۔ پیٹرا کو 1985 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر نامزد کیا گیا تھا اور 2007 میں اسے دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک قرار دیا گیا تھا۔ آج یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کے متاثر کن فن تعمیر اور بھرپور تاریخ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ کولوسیوم، جسے فلاوین آمفیتھیٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک مشہور قدیم رومی ڈھانچہ ہے جو روم، اٹلی کے مرکز میں واقع ہے۔
یہ فلاوین خاندان کے دوران 78 تا کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا اور اسے قدیم دنیا کے سب سے بڑے تعمیراتی کارناموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کولوسیم کو مختلف تقریبات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس میں گلیڈی ایٹر گیمز، جانوروں کے شکار اور عوامی تماشے شامل تھے۔ یہ تقریبات رومن عوام میں بہت مقبول تھیں اور کولوسیم اسی ہزار تماشائیوں کو منعقد کرنے کے قابل تھا۔ کولوسیم ٹراورٹائن پتھر سے بنایا گیا ہے اور اس کی اونچائی 50 میٹر ہے۔ یہ بیضوی شکل کا ہے اور اس کی لمبائی 188 میٹر اور چوڑائی 156 میٹر ہے۔ اس ڈھانچے میں محرابوں اور کالموں کا ایک سلسلہ ہے اور اس کا بیرونی حصہ مجسموں اور آرائشی عناصر سے مزین ہے۔ صدیوں کے دوران کولوسیم کو زلزلوں، آگ اور لوٹ مار سے نقصان پہنچا ہے، تاہم یہ قدیم رومن ثقافت کی علامت بنی ہوئی ہے اور روم میں سب سے زیادہ دیکھنے والے سیاحوں میں سے ایک ہے۔ 1980 میں اسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا اور 2007 میں اسے جدید دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک قرار دیا گیا۔ مچو پچو۔ ماچو پچو ایک قدیم انک شہر ہے جو پیرو کے اینڈیز پہاڑوں میں واقع ہے۔ یہ 15ویں صدی کے آس پاس تعمیر کیا گیا تھا اور بعد میں 16ویں صدی میں پیرو پر ہسپانوی فتح کے دوران اسے ترک کر دیا گیا تھا۔ ماچو پچو کو 1911 میں امریکی ایکسپلورر ہیرام بنگم نے دوبارہ دریافت کیا تھا اور اس کے بعد سے یہ جنوبی امریکہ کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک بن گیا ہے۔ یہ مقام اپنے شاندار پتھر کے فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے، جو مارٹر کے استعمال کے بغیر تعمیر کیا گیا تھا، اور دریائے روبامبا کے نظارے والے پہاڑی کنارے پر اس کا شاندار مقام۔ ماچو پچو کو 1983 میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ کے طور پر نامزد کیا گیا تھا اور اسے 2007 میں دنیا کے نئے 7 عجائبات میں سے ایک کا نام دیا گیا تھا۔ یہ سائٹ پیدل سفر کرنے والوں اور مہم جوئی کرنے والوں کے لیے ایک مشہور مقام ہے جو انکا ٹریل کے ساتھ شہر کا سفر کرتے ہیں۔ گریٹ وال آف چائنا۔ چین کی عظیم دیوار چین کی شمالی سرحدوں کے ساتھ ملک کو حملوں سے بچانے کے لیے بنائے گئے قلعوں کا ایک سلسلہ ہے۔ دیوار مختلف مواد سے بنی ہے، جیسے کہ اینٹ، ٹمپڈ ارتھک، پتھر اور لکڑی، اور پورے چین میں 13,000 میل 21,000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ عظیم دیوار کی تعمیر 7ویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن موجودہ دیوار کا زیادہ تر حصہ مون خاندان 1368 تا 1644 کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے شمال سے خانہ بدوش قبائل جیسے منگول اور مانچس کے چھاپوں اور حملوں کے خلاف چین کا دفاع کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ چین کی عظیم دیوار یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور اسے تاریخ کے عظیم ترین فن تعمیرات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ چین میں سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش مقامات میں سے ایک ہے، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ تاہم کٹاؤ، موسمیاتی تبدیلی اور انسانی نقصان کی وجہ سے دیوار کے بہت سے حصے وقت کے ساتھ خراب ہو چکے ہیں۔ دیوار کی بحالی اور آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔